बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज इंशाल्लाह हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आजकल के इस दौर के अंदर बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें नींद का ना आना या बेख्वाबी। अब इंशाल्लाह इसके असबाब के बारे में, किन वजूहात की बिना पर ऐसा होता है और इसके साइन और सिम्टम्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसका आसान इलाज क्या है। तो इंशाल्लाह हम इन मामलात पर जो है डिस्कस करेंगे। साथ हम जो है मौलिक अमराज के बारे में भी बात करेंगे और बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के, सेहतमंद रहने के बुनियादी जो असूल है, इंशाल्लाह हम इस वीडियो में वो भी बयान करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले मौलिक अमराज की बात करते हैं तो किसी ने बकरास से पूछा, किसी ने ये बकरास से जाके पूछा कि मर्ज तेरे नज़दीक मौलिक हैं क्या क्या? कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा, मगर वो मर्ज जिसको आसान समझे, कहे जो तबीब इसको हज़ियान समझे, दवा और परहेज से जी चुराए, वहीं रफ्ता रफ्ता मर्ज को बढ़ाए, यहाँ तक के जीने से मायूस हो वो। तो ये थे बकरात के अल्फाज। तो अब हमने ये देखना है कि जो हमारे बड़े मुफक्किरीन या हमारे जो अतबा हैं, जो तिब से ताल्लुक़ रखने वाले असाज़ा कराम हैं, उन्होंने लंबी उम्र और सेहतमंद रहने के लिए चंद असूल जो है वो बताए हैं। अगर उन सुनहरी असूल पर अमल कर लिया जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकते हैं और सेहतमंद भी बना सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला असूल जो है वो बताया गया है कि आपके जो रिहायशी कमरे हों वो हवादार होने चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए, ठीक है। बंद और घुटन वाली जगह पर रहने से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अमराज लाजमी आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी रिहाइश हो वो रिहायशी कमरे हवादार और रोशनदान होने चाहिए। इसके अलावा मुमकिन हो तो कमरे से बाहर सोया करें। जो लोग ज़्यादा बंद कमरों के अंदर सोने के आदी होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज जो है वो लाक हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी दर्द हो गया या मैदे का इशू हो गया या स्किन इन्फेक्शंस हो गई। तो इस तरह की काफ़ी और चीज़ें हैं। तो यहाँ सिर्फ हमने सुनहरी असूल की तरफ अपनी तवज्जो को मजबूत करना है। तो इसलिए सबसे पहले रिहायशी कमरे हवादार हों, दूसरे नंबर पर मुमकिन हो तो कमरों से बाहर सोया करें, और तीसरे नंबर पर है गहरे सांस लिया करें। कि जब आप जागते हैं, उठते हैं, तो फ्रेश एयर के अंदर सांस जो है वो गहरी लेनी चाहिए, सांस को खींचना चाहिए और उसे अंदर ले जाए। इससे जो है बहुत से जो अंदरूनी मामलात होते हैं, बीमारी के बहुत से आसार जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। गहरे सांस लिया करें। इसके बाद गोश्त और मसाला जात को कम इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा ऐसी करें, अपनी ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो कि मिसाले कम हों उनके अंदर। मुरगन ग़िज़ाएँ को कम से कम आप जो है वो इस्तेमाल करें, और जो खाना है वो आहिस्ता आहिस्ता खाएं और चबा चबा कर खाएं, बग़ैर निगलने के। अगर आपको खाने को बारीक करके, पीस करके इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके स्टोमिक को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा उसको हज़म करने में। लेकिन अगर आप उसके बड़े पीसेस के ज़रिए निगल लेंगे या जल्दबाजी में या उजलत में खाएंगे तो वो आपके मैदे पर बोझ का सबब बनेंगे, जो कि बहुत सी बीमारियों को दावत देने वाली बात हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर है कि रोज़ाना ब्रश से दांत साफ़ किया करें, मसूड़े और ज़बान साफ़ किया करें, ताकि जो अंदर फालतू ग़िज़ा जो है वो अगर रुकी हुई है, फंसी हुई है, तो वो वहाँ से निकल जाए। बैक्टीरिया, जरासीम ताकि हमारे मुंह के अंदर पैदा ना हो, दांतों के अंदर पैदा ना हो, जो कि हमारे जिस्म के बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो अज़ा हैं, उनको जो है ख़राब ना करें। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपने फुली तौर पर जो है अमल करना है। इसके साथ साथ आपने ओवरलोड वर्किंग नहीं करनी, यानी कि ओवर वर्क नहीं करना जिससे आपका जिस्म थक जाए,
یا آپ اوور ورکنگ کرتے ہیں اور جسم کو ریسٹ نہیں دیتے، تو بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جو کہ آپ کے لائف کو جو ہے وہ کم کر رہی ہے اور آپ کی صحت کو جو ہے وہ کمزور کرتی جا رہی ہے۔ روزانہ کم سے کم 7 سے 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہے، اور وہ نیند جو ہے وہ پرسکون نیند ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ جاگیں تو آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کے تمام آرگنز جو ہے فریش ہو جائیں۔ کیونکہ جب انسان سوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دن کو ورک کے لیے، کام کے لیے بنایا ہے، اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمارے پوری باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو ریفریش کیا جاتا ہے، جا کے جب آپ کی نیند صبح آنکھ کھلے یا صبح آپ جاگیں تو آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو اور تمام اعضاء ریفریش ہو چکے ہوں۔ اور کوشش کیجیے گا زندگی کے اندر سیر و تفریح کو معمول بنائیں۔ صرف کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیر و تفریح جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ کو جو ہے وہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ غصے اور تفکرات سے جو ہے بچیں، کیونکہ غصہ تفکرات جو ہے وہ انسان کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدھا بیٹھا کریں، سیدھے کھڑے ہوا کریں، اور سیدھا ہی چلا کریں۔ یعنی کہ یہ مین آف ٹاپکس ہیں کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہوں، اور اس کے بعد چلیں تو جو ہے وہ سیدھا ہوں، جھکے نہ زیادہ۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں زندگی کو گزارنے کے اور لمبی عمر کے لیے۔ تو اب ہم اپنے اصل ٹاپکس کی طرف جاتے ہیں کہ نیند کا نہ آنا یا بے خوابی، اس کی کیا کازز ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہوتے ہیں۔ اس کو انسومیا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس میں انسومیا ڈس آرڈر کی بات کریں گے کہ یہ انسومیا ہوتا کیا ہے، اور کس طرح یہ اپنا اثر کرتا ہے، یا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا اس پہ کون کون سے فیکٹر جو ہے افیکٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا جو ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ انسومیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ انسومیا از اے کامن سلیپ ڈس آرڈر۔ انسومیا جو ہے وہ ایک کامن سلیپ ڈس آرڈر ہے کہ نیند کا نہ آنا یا بے خوابی کا ہونا۔ وتھ انسومیا یو مے ہیو اے ٹربل فالنگ asleep, staying asleep, or getting good quality sleep. This happens even if you have the times and the right environment to sleep well. Insomnia can get in the way of your daily activities and may make you feel asleep during the day. اب انسومیا بیسیکلی ایک نیند ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنائی ہوئی ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے سونے کے لیے آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایزیلی جو ہے وہ سو سکیں، تاکہ اگلے دن آپ فریش جو ہے کھڑے ہوں، تاکہ آپ اپنے ایکٹیویٹیز اور ڈیلی ورکنگ کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ اگر آپ کی نیند کمپلیٹ نہیں ہوگی، اگر آپ کمپلیٹ طور پر نہیں سو سکتے، آپ کی نیند مکمل نہیں ہے، تو آپ اگلے دن جو آپ کی ورکنگ ہوگی وہ لازمی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو وٹ از انسومیا، وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو انسومیا از اے سلیپ ڈس آرڈر ان وچ یو ہیو ٹربل آف فالنگ اینڈ اسٹیئنگ asleep. The condition can be short terms, acute, or can insta long time. کرونک وغیرہ جیسے ہو سکتا ہے۔ اٹ میں آلسو کم اینڈ گو۔ ایکیوٹ انسومیا لاسٹ فرام 1 night to few weeks. Insomnia is a chronic when it is happens at least 3 nights a week or 3 months. اگر آپ کمپلیٹلی طور پر نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا ڈیوریشن آگے بڑھتا جاتا ہے کہ وہ ایک رات تک ہو سکتا ہے، یا فیو ویکس تک چلا جاتا ہے، یا 3 months 3 nights۔ تو جس طرح ڈیوریشن بڑھتا جائے گا تو آپ کے اوپر مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم انسومیا جو نیند کا نہ آنا ہے اس سے کس طرح فائٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ اس انسومیا ڈس آرڈر کی وجہ سے کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے فائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم اپنی لائف
جو ہے اس کی جو روٹین ہے اس کو چینج کر لیں، اپنی کھانا وغیرہ اپنی غذا کو چینج کر لیں، اپنی ورکنگ کو چینج کر لیں، یا جو چیزیں ہماری لائف پر اثر انداز ہو رہی ہیں ہم ان سے جو ہے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو انسومیا کی جو ٹائپس ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف انسومیا، فرسٹ ٹائپ ہے پرائمری اینڈ سیکنڈ ٹائپ ہے سیکنڈری۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پرائمری میں کیا آتا ہے، سیکنڈری میں کیا آتا ہے۔ جو پرائمری ہوتی ہے وہ بیسیکلی انیشیل ٹائپس ہوتی ہے، اس میں جو پرابلمس ہوتی ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، مستقل طور پر جو ہے وہ میل یا فیمیل کمپلیٹلی پیشنٹ نہیں ہوتا انسومیا کا۔ تو اس میں پرائمری میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ دس مینز یور سلیپ پرابلمس آر ناٹ لنک ٹو اینی ادر ہیلتھ کنڈیشن اور پرابلم، یعنی کہ آپ کی جو نیند ہے اس کا لنک نہیں ہے آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کے اوپر یا کسی اور پرابلمس کے اوپر، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے انیشلی طور پر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی اور ٹینشن کی وجہ سے وہ ایک آدھے دن کا یا گھنٹے 2 گھنٹے کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سیکنڈری انسومیا کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈری انسومیا جو ہے یہ خطرناک سٹیج ہوتی ہے، جو اس کا دوسری ٹائپس ہوتی ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں ہم، دس مینز یو ہیو اے ٹربل سلیپنگ، کہ اس میں جو آپ کی نیند ہے جو ڈسٹرب ہو رہی ہے بیکاز آف ہیلتھ کنڈیشن، اس پر جو ہے آپ کی صحت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کرتی ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی حالت جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی تھی، لائک استھیمیا ہو گیا، سانس کا کوئی ایشو ہے، ڈپریشن کا کوئی پیشنٹ ہے، یا کوئی اور کینسرز کا مرض ہو سکتا ہے، یا ہارٹ برننگ ہو سکتی ہے، یا پین ہو سکتا ہے آپ کے لائک اینی باڈی پارٹس آف باڈی، اور مختلف ٹائپس کی میڈیکیشن استعمال کی ہو سکتی ہیں، یا سبسٹانس یوز لائک ایسے لوگ جو کہ الکوہل وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان میں بھی یہ جو ہے معاملات آتے ہیں جو ہے نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسا یا ایسے پیشنٹ کوئی ہوں تو ان کو ہم کچھ پریونشنس دیں گے، تو انشاءاللہ وہ اس سے جو ہے اس بیماری سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہم کریں گے، گو ٹو سلیپ ایٹ دا سیم ٹائم ایچ نائٹ۔ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ سونے جائیں تو اپنی سونے کی جو ٹائمنگ ہے، روٹین ہے، اس کو سیم رکھیں، اس کو تبدیل نہ کریں۔ اینڈ گیٹ اپ ایٹ دا سیم ٹائم ایچ مارننگ، اور صبح جو جاگنے کا آپ کا ٹائم ہے وہ بھی سیم ہونا چاہیے، کہ اگر آپ سیم ٹائم پر سوئیں گے، سیم ٹائم پر اٹھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو نیند کا معاملہ ہے وہ بہترین حل ہوگا، اور آپ جو ہے ایک اچھی نیند جو ہے وہ سو پائیں گے۔ ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک نیپس ڈیورنگ دا ڈے بیکاز دے may میک یو لیس سلیپنگ ایٹ نائٹ۔ ناٹ یوز اے فونس اور ای بکس بیفور بیڈ، اور کوشش کیجیے گا جب آپ سونے لگیں تو بک وغیرہ استعمال نہ کریں، یا جو ہے اکثر آج کل ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، موبائل کا ہمارا زیادہ یوز ہے، تو کوشش کیجیے گا ایسے لوگ جنہیں نیند کا مسئلہ ہے وہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے موبائل استعمال نہ کریں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بیڈ پر جاتے ہیں تو موبائل استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ موبائل استعمال کرتے کرتے ہمیں نیند آ جائے گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے جو برین ہے اس پر افیکٹو ہوتا ہے، اس پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گا۔ دیر لائٹس کین میک اٹ ہارڈر ٹو فال سلیپ، تو کوشش کیجیے گا جب آپ سوئیں تو آپ کی جو لائٹس آپ یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کوشش کیجیے گا کہ اوائڈ کیفین ہو گئی، نیکوٹین ہو گئی، الکوہل لیٹ ان دا ڈے، دن میں یا رات کو آپ اس طرح کی کوئی نشہ آور چیز جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں، اور کیفین ہو گئی یا نیکوٹینز آر دی اسٹیمولیٹس اینڈ کین کیپ یو فرام فالنگ اسلیپ، یہ آپ کی نیند کو کیا کریں گے، ڈسٹرب کر دیں گے، خراب کر دیں گے، اور کین میک یو ویک اپ ان دا middle آف دا نائٹ اینڈ ہارڈ یور سلیپ کوالٹی۔ الکوہل وغیرہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو نیند ہے وہ جو ہے جلدی ختم ہو جائے گی، مڈ نائٹ میں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اس کیجیے گا کہ الکوہل وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی نشہ آور چیز کا استعمال نہ کریں۔ گیٹ ریگولر ایکسرسائزز،
اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو روزانہ جاری رکھیں، ایکسرسائز لازمی طور پر کریں ڈے اور نائٹ میں جو آپ کو ٹائم ایزیلی اویلیبل ہو. ٹرائی ناٹ ٹو ورک آؤٹ کلوز ٹو بیڈ ٹائم. کوشش کیجیے گا کہ کام وغیرہ نہ کریں جب آپ سونے کے نزدیک ہوں یا سونے لگے ہوں، تو اس وقت اپنی ورکنگ کو آپ جو ہے نا ترک کر دیں تاکہ آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے، آپ کا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے. بیکاز اٹ may make it hard to fall asleep. تو ایکسپرٹ سجیسٹ ایکسرسائزنگ ایٹ لیسٹ 3 to 4 hours before bed. جو ماہرین ہیں جن کو یہ معاملہ جو ہے رہتا ہے، پیشنٹ جو ایسے رہتے ہیں انہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کم از کم دن میں 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں تاکہ وہ جو ہے اس مرض سے نکل سکیں اور اپنی نیند کو بہتر کر سکیں. ڈو ناٹ ایٹ اے ہیوی میل لیٹ ان دا ڈے. کوشش کیجیے گا کہ سونے سے پہلے جو ہے پیٹ بھر کر نہ کھائیں، زیادہ ہیوی کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جب وہ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے معدے میں جا کر بوجھ ڈالے گا اور وہ کمپلیٹلی طور پر ریزالو نہیں ہوگا، حل نہیں ہو پائے گا، جو کہ آپ کی نیند کے اوپر کافی اثر انداز ہوتا ہے. بٹ لائٹ اسنیکس بیفور اے بیڈ ٹائم میں ہیلپ یو سلیپ. یہ بیسک جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں جو کہ اکثر پیشنٹس میں دیکھی گئی ہیں. فالو a routine to relax before bed, read book, listen to music or take a bath. Do not use your bed for anything other than sleep and night. کوشش کیجیے گا کہ اپنا جو بیڈ ہے وہ آپ ایک ہی رکھیں اور اسے چینج نہ کریں اور نہ کسی اور کو جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں. اس کا اگر ہم ایسے جو پیشنٹ ہے اگر ہم اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو بالکل ہی آسان علاج ہے اور انشاءاللہ ہم وہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں سے ہی کریں گے. اس کے علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے، شیر بوز یعنی کیا کہتے ہیں، بکری کا دودھ. بکری کا دودھ آپ لے لیں 7 تولہ. اس میں آپ نے شربت ڈالنا ہے نیلوفر 2 تولہ. یہ صبح آپ نے جو ہے پیشنٹ کو پلانا ہے، 3 روز تک اسی طرح پلاتے رہیں. اس کے بعد 1 تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شربت بڑھاتے گئے. یعنی کہ جو آپ نے بکری کا دودھ استعمال کیا تھا اس کو آپ کیا کریں، 1 تولہ جو ہے دودھ کو بڑھانا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی مقدار شربت کی بھی بڑھانا شروع کریں جہاں تک کہ دودھ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے. تقریباً اگر ہم 7 تولہ پہ جا رہے ہیں تو 7 4 10 سے 11 تولہ تک پہنچ جائے اور شربت کی جو مقدار ہے وہ 4 تولہ تک پہنچ جائے. اس کے بعد پھر اسی طرح آپ نے 1 تولہ دودھ کی مقدار کم کرتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا شربت کم کرتے ہوئے 3 دن میں استعمال کے بعد آپ نے ترک کر دینا ہے. یعنی کہ جب وہ مقدار آپ کی پہلے والی مقدار کے تک پہنچ جائے تو اس کو آپ جو ہے استعمال کرنا ترک کر دیں. اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رات کو جو ہے عشاء کی نماز لازمی طور پر ادا کریں اور صبح کی فجر کی نماز لازمی ادا کریں. ویسے تو ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو عشاء اور فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون رکھا ہوا ہے. اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون والی نیند جو ہے وہ آپ کو آئے گی اور آپ صبح جو ہے وہ فریش ہو کر اٹھیں گے. اس طرح آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئیں گے اور صبح فجر سے پہلے اٹھیں گے تو آپ کے سونے کی جو روٹین ہے وہ بھی بہترین ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا آئل یا جو ہے روغن بادام لے لیں. تو سوتے ہوئے پاؤں کے تلووں پہ اور اس کی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ تیل کی مالش کرنی ہے اور ساتھ آپ نے ناف کے اندر جو ہے نا وہ بھی تیل ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ دن آپ روٹین بنا لیں گے تو آپ کے دماغ کی خشکی اور آنتوں کے اندر جو خشکی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ بیسیکلی نیند کا جو نہ آنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کی اور آنتوں کی خشکی ہوتی ہے یا آپ کا وہاں پہ جو بلڈ کا فلو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. جب آپ انشاءاللہ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے بہت اچھی نیند آنا شروع ہو جائے گی، پرسکون نیند ہوگی. اور جب آپ صبح جاگیں گے تو اللہ کے حکم سے بالکل فریش ہو کر جاگیں گے. اسے استعمال کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا چینل لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. السلام علیکم.